क्लास 12 सबक मकतूब निगारी। आज हम लोग बात करेंगे ख़त के बारे में। खतूत, खतूत जमा है ख़त की। ख़त वो तहरीर होती है जो हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ तक जो हमारे सामने मौजूद नहीं है उस शख्स के पास पहुंचाते हैं। ख़त को हम नामा, मकतूब, चिट्ठी भी कहते हैं। हम सब लोगों ने ख़त ज़रूर लिखे होंगे, ख्वाह वो अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार के नाम हों, दोस्तों के नाम हों, या ऐसे लोगों के नाम भी हो सकते हैं जिनसे हमारी बहुत कम मुलाकात होगी, या हमने कभी मुलाकात तो नहीं की लेकिन उनसे शनासाई ज़रूर है। चाहे किसी से उनके बारे में सुना हो, चाहे किसी हवाले से उनका ज़िक्र आया हो, हम उनके नाम जो है वो ख़त लिखते हैं। और ये जो तहरीरी राब्ता है, ये तहरीरी राब्ता हमें कायम रखना पड़ता है कि हम उनसे अपनी बातों को कह सकें, उनकी बातों को सुन सकें, या उनके ख़यालात को जान सकें, उनकी खैर व आफ़ियत को जान सकें। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खतूत में शामिल होती हैं। वैसे तो ख़त खालिस ज़ाती किस्म की चीज़ होती है, ज़ाती किस्म की तहरीर, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम दूसरों लोगों को भी बताना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, जिनसे उन ख़त का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ख़त के लिखने वाले से कोई उसका ताल्लुक़ है, लेकिन फिर भी हम उनको सुनाते हैं और ये चाहते हैं कि वो उसको सुनकर लुत्फ़ हासिल करें। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो मालूमाती भी होती हैं, दिलचस्पी का बायस भी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी हमें उनके बारे में मालूम हो जाती हैं जिन्होंने ख़त को लिखा है। उनके ख़यालात क्या हैं, उनके तासुरात क्या हैं, उनके जज्बात क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें मालूम होती हैं। बाज़ वक्त तो खतूत ऐसे होते हैं जिसमें उनकी पूरी आप बीती दर्ज होती है, यानी जो वाक़या उनके साथ गुज़रा या जो मामला उनके साथ गुज़रा या जो हालात व वाक़यात वहाँ पर रूनुमा हुए, उन सब की तफ़सील भी वहाँ पर हमें मिल जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके दोस्त या अज़ीज़ किसी और का ख़त आपको सुना देते हैं जिससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसका मकसद ये होता है कि आप भी उस तहरीर को सुनकर, तहरीर को पढ़कर लुत्फ़ हासिल करें। ये तमाम चीज़ें खतूत के दायरे में शामिल होती हैं, लेकिन ख़त तो होते हैं खालिस ज़ाती नौइयत के। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के ख़त हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उनकी ज़ाती मिल्कियत है या वो उनकी ज़ाती चीज़ों में शुमार होती हैं। कभी कभी ऐसे भी खतूत हमारे सामने आते हैं जिसमें तमाम हालात व वाक़यात और जो भी वाक़या गुज़रा है या जो मामला गुज़रा है या कोई क़िस्सा पेश आया है उसका भी बयान उसमें होता है। और ऐसे तमाम खतूत अगर जमा कर लिए जाएं तो ख़ुद ब खुद जो है एक आबीती मुरतब हो जाती है। और ये जो आबीती मुरतब हो जाती है या ऐसी चीज़ें जिसमें उसके बारे में तमाम मालूमात मौजूद हों, वो उसकी शख्सियत का एक अक्स हो जाती है। और ऐसे तमाम खतूत अदबी अहमियत के हामिल होते हैं। ये एक फ़न है, और ये फ़न कितनी अहमियत रखता है, आइए इसके बारे में जानते। आपने देखा कि खतूत क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, और अदबी शख्सियतें ही नहीं बल्कि दुनिया की जो दूसरी अजीम शख्सियतें हैं उनके भी खतूत उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी कि दूसरे लोगों के। लेकिन उन खतूत में हमें कुछ ऐसी मालूमात मिलती हैं या ऐसी इत्तलात हमें मिलती हैं जो हमारे लिए कारामद होती हैं, और जिसको पढ़कर
ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، لطف حاصل کرتے ہیں۔ تو دو طرح کے خط ہوتے ہیں، ایک جن کو ہم ذاتی خط کہتے ہیں، دوسرا جس کو ہم کاروباری یا دفتری خط کہتے ہیں۔ ذاتی خط وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے بہت قریبی دوستوں، عزیزوں کے نام لکھتے ہیں اور اس میں اپنی ذاتی چیزوں کو تحریر کرتے ہیں۔ کاروباری یا دفتری خط کی جو ہے وہ بالکل الگ صورتحال ہوتی ہے، اس میں ہم رسمی طور پر جو باتیں ہیں وہ تحریر کرتے ہیں، خواہ ہمیں کسی کام کے لیے مقصد حاصل کرنا ہو یا کوئی ضرورت پیش آئی ہو اس کے لیے بات، یا کوئی انفارمیشن دینی ہو یا اطلاع دینی ہو۔ ایسے تمام خطوط جو ہیں وہ کاروباری نوعیت کے ہوتے ہیں یا دفتری نوعیت کے ہوتے ہیں، اور ان کو لکھنے کا طریقہ بھی بالکل الگ ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی عظیم شخصیتوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے اپنے میدان میں نمایاں کارنامے انجام دیے، خواہ وہ سائنس کا میدان ہو، چاہے ٹیکنالوجی کا ہو یا ادب کا ہو۔ تو اگر ہم ان موضوعات کے اعتبار سے بات کریں تو ان کی بھی قسمیں یا ان کی بھی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں ادبی شخصیتوں کے بارے میں۔ انہی میں ایک بڑا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ غالب کے خطوط جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک بڑے شاعر تھے اور آج بھی ہم ان کے اشعار کو اسی طرح سے، اسی دلچسپی سے پڑھتے ہیں جس طرح سے ہم ان کی دوسری تحریروں کو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف شعری میدان میں نمایاں کارنامے انجام دیے بلکہ نثر میں بھی ان کے کارنامے موجود ہیں، اور نثر میں بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں ان کے خطوط یا مکتوب، اور ایک بڑا سرمایہ انہوں نے مکتوب نگاری میں چھوڑا ہے۔ ان کی جو نثر میں نمایاں کارکردگی ہے یا نثر کی جو خصوصیات ہیں وہ اس زمانے میں جو نثر لکھی جا رہی تھی 1857 کے آس پاس کا جو زمانہ ہے، یعنی 19ویں صدی میں جو نثر لکھی جا رہی تھی، اس میں وہ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ہی سیدھے سادے انداز میں، بہت ہی دلچسپ انداز میں ان خطوط کو لکھا ہے۔ عام طور پہ ہم جب خط لکھتے ہیں تو اس میں القاب، آداب ضرور لکھتے ہیں، جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں یا دعا و سلام لکھتے ہیں۔ غالب کے خطوط پڑھ کر یوں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں کہ جس کو وہ خط لکھ رہے ہیں وہ شخص ان کے سامنے موجود ہو اور وہ اس سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ انداز ہے۔ ویسے تو خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے، آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم خط لکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے یا جس کے نام ہم خط لکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہوگا، بھلے ہی وہ تصور میں ہو۔ لیکن غالب کے خطوط کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جس کے نام انہوں نے خط لکھا ہے وہ ان کے سامنے موجود نہیں ہے، بلکہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم سبق میں جو شامل ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کے جو خط شامل ہیں ان کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ آپ کے سبق میں مرزا غالب کے دو خطوط شامل ہیں۔ پہلا خط ہے منشی ہر گوپال تفتہ کے نام۔ منشی ہر گوپال تفتہ مرزا غالب کے عزیز شاگرد تھے۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ غالب سے کبھی ملے نہیں تھے اور خط و کتابت کے ذریعے سے ہی ان کی تمام باتیں ہوتی تھیں۔ ایک خط ان کے نام ہے اور دوسرا خط جو ہے وہ منشی نبی بخش حقیر کے نام ہے۔ دونوں ہی خطوط بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ دونوں خطوط
غالب کے خطوط کا جو مجموعہ ہے اس میں شامل ہے۔ غالب کے خطوط کے دو مجموعے ہیں، ایک عود ہندی کے نام سے اور دوسرا اردو معلیٰ کے نام سے شائع ہوئے۔ تو پہلا خط منشی ہر گوپال تفتہ کے نام، آپ اس کو غور سے سنیے۔ صاحب، تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا۔ وہ ایک جنم تھا کہ جس میں ہم تم باہم دوست تھے اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے۔ شعر کہے، دیوان جمع کیے۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ ہمارے تمہارے دوست دلی تھے، اور منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر تخلص تھا۔ ناگاہ نہ وہ زمانہ رہا، نہ وہ اشخاص، نہ وہ معاملات، نہ وہ اختلاط، نہ وہ انبساط۔ بعد چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا، اگرچہ صورت اس جنم کی بے عین ہی مثل پہلے جنم کی ہے۔ یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا، اس کا جواب مجھ کو آیا، اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم و منشی ہر گوپال و متخلص بتفتہ ہو، آج آیا، اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا۔ واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا، کیا امیر، کیا غریب، کیا اہل حرفہ۔ اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں، ہنود البتہ کچھ کچھ آباد ہو گئے ہیں۔ اب پوچھو تو کیوں کر مسکن قدیم میں بیٹھا رہا۔ صاحب بندہ، میں حکیم محمد حسن خاں مرحوم کے مکان میں 9-10 برس سے کرائے پر رہتا ہوں، اور یہاں قریب کیا بلکہ دیوار و دیوار گھر ہیں، گھر حکیموں کے، اور وہ نوکر ہیں راجہ نریندر سنگھ بہادر والی پٹیالہ کے۔ راجہ نے صاحبان عالی شاہ سے عہد لیا تھا کہ بروقت غارت دلی یہ لوگ بچ رہیں، چنانچہ بعد فتح راجہ کے سپاہی یہاں آ بیٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا، ورنہ میں اور یہ شہر کہاں، مبالغہ نہ جاننا، امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے، جاگیردار، پینشن دار، دولت مند، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، ملازمان قلعہ پر شدت ہے اور بعض پرس اور داروگیر میں مبتلا ہیں، مگر وہ نوکر جو اس ہنگام میں نوکر ہوئے ہیں اور ہنگامے میں شریک رہے ہیں، میں غریب شاعر 10 برس سے لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں، خواہی اس کو نوکری سمجھو، خواہی مزدوری جانو۔ اس فتنہ و آشوب سے میں کسی مصلحت میں نے دخل نہیں دیا، صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا، اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل گیا۔ میرا شہر میں ہونا حکام کو معلوم ہے، مگر چونکہ میری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا مخبروں کے بیان سے کوئی بات پائی نہیں گئی، لہٰذا طلبی نہیں ہوئی، ورنہ جہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے یا پکڑے ہوئے آئے ہیں، میری کیا حقیقت تھی۔ غرض اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے، رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے، شہر میں ہے کون جو آوے گا، گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں، جرنیلی بندوبست 11 مئی سے آج تک، یعنی شنبہ پنجم دسمبر 1857 تک بدستور ہے۔ کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو نہیں معلوم، بلکہ ہنوز ایسے امور کی طرف حکام کی توجہ بھی نہیں۔ دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے، یہاں باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا۔ تم زنہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا، ابھی دیکھا چاہیے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال منشی صاحب کو میرا سلام کہنا اور یہ خط دکھا دینا۔ اس وقت تمہارا خط پہنچا اور اسی وقت میں نے یہ خط لکھ کر ڈاک کے ہرکارے کو دیا۔ شنبہ 5 دسمبر 1857 غالب۔
آپ نے دیکھا یہ خط جو مرزا غالب نے منشی ہر گوپال تفتہ کے نام لکھا تھا، کس طرح سے انہوں نے جو ان کے زمانے میں ان کے آس پاس واقع رونما ہو رہے تھے ان واقعات کا کس طرح سے ذکر کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے بات کو شروع کیا. کوئی القاب و آداب نہیں، بس سیدھے گفتگو شروع کر دی اور بہت ہی سیدھے سادے انداز میں اپنی بات بیان کر دی. بعض جگہ انہوں نے اشارے کیے ہیں، بعض تفصیلات بیان کی ہیں. اشارے کرنا اس وقت کی جو حالات تھے اس کے تحت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مئی 1857 میں جب پہلی جنگ آزادی کی شروعات ہوئی تب سے لے کر جو حالات رونما ہوئے دہلی میں اس پر زیادہ اثر ہوا، کیونکہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھا وہ یہیں دہلی کے قلعے میں تھے اور یہیں سے ان کو قید کر کے لے جایا گیا تھا. تو دہلی کے قلعے ہونے کی وجہ سے اور بادشاہ کی وجہ سے یہاں پر پہلی جنگ آزادی کا جو اثر تھا اور پہلی جنگ آزادی کے بعد جو صورتحال رونما ہوئی اس کا اثر زیادہ تھا. انگریزوں نے جیسے ہی اس علاقے پر قبضہ کیا انہوں نے جو غدر میں شامل تھے، جو پہلی جنگ آزادی میں شامل تھے، ان پر عتاب نازل کرنا شروع کر دیا. اس میں نہ کوئی ذات، نہ کوئی طبقہ، کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ جو بھی اس جنگ آزادی میں شامل پایا گیا اس کو سزا دی گئی اور بے شمار لوگوں کو اس میں سزا ملی. ایسے میں جو لوگ رہ گئے تھے اور جو حالات وہاں پر تھے اس کو بیان کرتے ہوئے بھی ان کو بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا. مرزا غالب نے چونکہ اس وقت دہلی میں موجود تھے، انہوں نے ان حالات کو دیکھا تھا، ان واقعات کو دیکھا تھا، اپنے خطوط میں ان کا ذکر کیا. اسی لیے یہ خطوط جو ہیں وہ دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں. بہت سارے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں اپنے الگ الگ خطوط میں. اگر ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا جائے، تمام خطوط کو جمع کیا جائے تو پہلی جنگ آزادی کے حوالے سے بہت سارے شواہد ہمیں ملتے ہیں جس کی روشنی میں ہم اس عہد کی تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں. اور مرزا غالب کے جو خطوط ہیں ان کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس جنگ عظیم یا جنگ آزادی کے وہ عین شاہد تھے. انہوں نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے ان حالات کا مشاہدہ کیا تھا. یہ خط بھی اسی کا ایک حصہ ہے. انداز بیان کی اگر ہم بات کریں تو اس خط میں بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اس پورے علاقے یا اس پورے خطے کا ذکر کیا ہے جس میں وہ رہائش یا جس میں ان کی رہائش تھی، جہاں وہ رہ رہے تھے، کہ کس طرح سے وہ بلی ماروں کا جو علاقہ ہے اس کو کیسے محفوظ رکھا گیا، کیسے راجہ نے جو ہے جو عہد لیا تھا کہ آپ اس علاقے پر کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے اور اس عہد کا پاس رکھتے ہوئے وہ علاقہ محفوظ رہا. غالب چونکہ اس وقت کافی عمر ہو چکی تھی، 60 سال کی عمر، وہ خود ذکر کرتے ہیں اور یہ خط جو ہے 5 دسمبر 1857 کو لکھا گیا، یعنی غدر سے 6 مہینے بعد کا ذکر ہے. تو یہ اس کی بڑی خوبی ہے. ان خطوط کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو اس پر بات کرنی چاہیے. اسی طرح کا ایک اور خط ہے جو منشی نبی بخش حقیر کے نام ہے. اس میں انہوں نے ہاتھرس میں جو اس وقت فساد رونما ہوا تھا اس کی صورتحال بیان کی ہے یا اس کا ذکر کیا ہے. اس سے ہمیں اس زمانے کی صورتحال تو معلوم ہوتی ہی ہے، بلکہ غالب نے اپنی جو زبان کی خوبیاں ہیں وہ بھی اس میں بیان کی ہیں. یعنی اردو نثر کو ایک راہ جو متعین کی ہے، ایک روش جو متعین کی ہے، اس کے اشارے، اس کے نمونے بھی ہمیں ملتے ہیں. آئیے اس خط کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. بھائی صاحب کا عنایت نامہ پہنچا،
آپ کا ہاتھرس سے کال آ جانا ہم کو معلوم ہو گیا تھا۔ کال علی گڑھ کا نام تھا اس وقت، علی گڑھ بعد میں نام ہوا۔ ہمارا ایک وقائع نگار اس ضلع میں رہتا ہے، حق تعالیٰ اس کو جیتا رکھے۔ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی۔ چھٹی 7ویں رمضان کو مہ خوب برسا، ایسا مہ جیٹھ کے مہینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب مہ کھل گیا ہے، ابر گھرا رہتا ہے، ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آتی ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے بہلائے رہتا ہوں۔ کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں۔ میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ جے پور کا حال آپ کو منشی صاحب کے اظہار سے یا ان کے نام خطوط دیکھ کر معلوم ہو گیا ہے۔ مقرر کیوں لکھوں؟ خیر، غنیمت ہے۔ یہ کیا فرض تھا کہ ہم جو چاہتے تھے وہی ہوتا۔ ہاں بھائی، پرسوں کسی شخص نے مجھ سے ذکر کیا کہ اردو اخبار دہلی میں تھا کہ ہاتھرس میں بلوا ہوا اور مجسٹریٹ زخمی ہو گیا۔ آج میں نے ایک دوست کے یہاں سے اس اخبار کا 2 ورقہ منگا کر دیکھا۔ واقعی اس میں مندرج تھا کہ راہیں چوڑی کرنے پر اور حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا اور رعایا نے پتھر مارے اور مجسٹریٹ زخمی ہوا۔ حیران ہوں کہ اگر یوں تھا تو صاحب وہاں سے چلا کیوں نہ آیا، اور اگر حاکم نہیں آیا تو آپ کیوں کر تشریف لائے۔ ہوس ناکانہ خواہش ہے کہ آپ اس حال کو مفصل لکھیے۔ غالب۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے مرزا غالب نے خط کو شروع کیا اور کس طرح سے تمام باتیں جو ان کو کہنی تھیں وہ اس میں تحریر کی ہیں۔ ہاتھرس کے فساد کا بھی ذکر کیا کہ فساد ہوا، کیوں ہوا، کس طرح سے حاکم زخمی ہوا اور کیا صورتحال پیدا ہوئی۔ تو یہ جو خطوط ہیں وہ ایک اہمیت ان کی یہ ہے کہ یہ ذاتی زندگی کی ہی عکاسی نہیں کرتے بلکہ غالب کے زمانے کے، یعنی اس زمانے کے سماجی و سیاسی صورتحال کو بھی پیش کرتے ہیں، اور اس جو صورتحال ہے، چاہے وہ سیاسی صورتحال ہے چاہے سماجی صورتحال ہے، اس کو نہایت ہی خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ بہت ہی کارآمد معلومات اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1857 کی جو بغاوت تھی، اس کے بعد کی دلی کی جو صورتحال تھی، ان کو سمجھنے میں یہ خط بڑی حد تک بنیاد ماخذ کا حیثیت رکھتے ہیں۔ نثر کے جو جملے ہیں، اکثر جملوں میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں جس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے، جیسے گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، یعنی جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ گھروں میں چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے، یا اس میں کہتے ہیں کہ مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں، یعنی جو آزادی کی اس تحریک میں شامل تھے ان کو مجرم قرار دیا گیا، اور اس مجرم ہونے قرار دینے کے بعد ان کو جو سزا دی گئی اس کے لیے جو جملہ استعمال کیا ہے کہ مجرم سیاست پاتے جاتے تھے۔ اس فتنہ و آشوب میں نے کسی مصلحت میں دخل نہیں دیا، یعنی یہ جو اتھا پوہ کا جو عالم ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، جو یہ خراب صورتحال ہے، اس میں کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے میں نے اس میں شرکت نہیں کی یا میں نے اس میں دخل نہیں دیا، جو گزر رہا ہے اس کو گزر جانے دیا۔ اس طرح کے بے شمار جملے جو ہیں وہ آپ کے ان دونوں خطوط میں مل جاتے ہیں۔ تو نثر کے حوالے سے اگر بات کریں تو نثر کے اس میں
بہت سارے پہلو ہیں جن کو زبان کی نگاہ سے اگر دیکھیں، زبان کی خوبی کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایسے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے نکل کر آتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم ان خطوط کی مدد سے دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ پھر ان خطوط کو پڑھیے، ان کو سمجھیے اور غور کیجئے کہ اس میں کس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے، جملوں کی ساخت کیا ہے، کس طرح سے جملے کہے گئے ہیں۔ رواں نثر تو ہے، آسان جملے بھی ہیں، لیکن ایک الگ لطف آتا ہے۔ ان کو پڑھنے کے بعد ایک الگ سا مزہ جو ہے یا ایک الگ سی دلکشی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ یہی ان خطوط کی جو مقبولیت ہے اس کا راز ہے۔ آج بھی ہم ان خطوط کو اسی دلچسپی سے پڑھتے ہیں، اسی پسند کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح غور سے پڑھتے ہیں جس طرح سے ہمیں ان دستاویز کو پڑھنا چاہیے، اسی طرح کی دوسری دستاویز کو پڑھنا چاہیے۔ شکریہ۔